बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, ईद उल अज़हा की आमद है और ज़िलहज के बाबरकत महीने का आगाज़ हो चुका है। इस सिलसिले में दुनिया भर के मुसलमान मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ कुर्बानी के जानवर खरीदने में मसरूफ़ हैं और 10 ज़िलहज को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर सुन्नत इब्राहीमी की याद में दुनिया भर के मुसलमान हलाल जानवरों की कुर्बानी पेश करेंगे। नाज़रीन, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला की इबादत के लिए अशरा ज़िलहज से बेहतर कोई ज़माना नहीं। इनमें एक दिन का रोज़ा 1 साल के रोज़ों के बराबर और 1 रात की इबादत शब कद्र की इबादत के बराबर है। कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह फजर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 10 रातों की कसम खाई और वो 10 रातें जमूर के कौल के मुताबिक यही अशरा ज़िलहज की रातें हैं। खुसूसन 9 ज़िलहज का रोज़ा रखना 1 साल गुज़श्ता और 1 साल आइंदा के गुनाहों का कफ़ारा है और ईद की रात में बेदार रहकर इबादत में मशगूल रहना बड़ी फजीलत और सवाब का मूजब है। नाज़रीन, कुर्बानी करना वाजिब है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के बाद हर साल कुर्बानी फरमाई, किसी साल तर्क नहीं फरमाई। जिस अमल को हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगातार किया और किसी साल भी न छोड़ा हो तो ये उस अमल के वाजिब होने की दलील है। अलावा अज़ीम, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी न करने वालों पर वईद इरशाद फरमाई। हदीस पाक में बहुत सी वईदें मिलती हैं। मसलन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कुर्बानी न करे वो हमारी ईदगाह में ना आए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुर्बानी के दिन इससे ज़्यादा कोई अमल महबूब नहीं। क़यामत के दिन कुर्बानी का जानवर सींगों, बालों और खुरों के साथ लाया जाएगा और खून के ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह ताला के यहाँ कबूलियत की सनद ले लेता है। इसीलिए कुर्बानी खुश दिली से करो। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी साहिबजादी फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से इरशाद फरमाया कि तुम अपनी कुर्बानी ज़िबा होते वक्त मौजूद रहो, क्योंकि पहला कतरा खून गिरने से पहले इंसान की मग़फ़िरत हो जाती है। नाज़रीन, कुर्बानी के अहम तरीन मसाइल का जानना हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है और आज की वीडियो में हम आपको कुर्बानी के 40 से ज़ायद अहम तरीन मसाइल के हवाले से बताएंगे। मसला नंबर 1, जिस शख्स पर सदका फ़ितर वाजिब है उस पर कुर्बानी वाजिब है। यानी कुर्बानी के 3 अय्याम 10, 11 और 12 ज़िलहज के दौरान अपनी ज़रूरत से ज़ायद इतना हलाल माल या अशिया जमा हो जाए कि जिनकी मालियत 52.5 तोला चांदी के बराबर हो तो उस पर कुर्बानी लाजिम है। मसलन रिहायशी मकान के अलावा कोई मकान हो, खा तिजारत के लिए हो या ना हो। इसी तरह ज़रूरी सवारी के तौर पर इस्तेमाल होने वाली गाड़ी के अलावा कोई गाड़ी हो तो ऐसे शख्स पर भी कुर्बानी लाजिम है। मसला नंबर 2, मुसाफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं। मसला नंबर 3, कुर्बानी का वक्त 10वीं तारीख से लेकर 12वीं तारीख की शाम तक है। 12वीं तारीख का सूरज गुरूब हो जाने के बाद दुरुस्त नहीं। कुर्बानी का जानवर दिन को ज़िबा करना अफजल है, अगरचे रात को भी ज़िबा कर सकते हैं, लेकिन अफजल बकर ईद का दिन, फिर 11वीं और फिर 12वीं तारीख है। मसला नंबर 4, शहर और कस्बों में रहने वालों के लिए ईद उल अज़हा की नमाज पढ़ लेने से कबल कुर्बानी का जानवर ज़िबा करना दुरुस्त नहीं है। देहात और गांव वाले सुबह सादिक के बाद फजर की नमाज से पहले भी कुर्बानी का जानवर ज़िबा कर सकते हैं। अगर शहरी अपना जानवर कुर्बानी के लिए देहात में भेज दे तो वहां उसकी कुर्बानी भी नमाज ईद से कबल दुरुस्त है और ज़िबा कराने के बाद उसका गोश्त मंगवा सकता है। मसला नंबर 4, अगर मुसाफिर मालदार हो और किसी जगह 15 दिन क़याम की नियत करे या 12वीं तारीख को सूरज गुरूब होने से पहले घर पहुंच जाए या किसी नादार आदमी के पास 12वीं तारीख को गुरूब शम्स से पहले इतना माल आ जाए कि साहिब नसाब हो जाए
تو ان تمام صورتوں میں اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 6، قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا زیادہ اچھا ہے۔ اگر خود ذبح نہ کر سکتا ہو تو کسی اور سے بھی ذبح کروا سکتا ہے۔ بعض لوگ قصاب سے ذبح کراتے وقت ابتدا خود بھی چھری پر ہاتھ رکھ لیا کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ قصاب اور قربانی والے دونوں مستقل طور پر تکبیر پڑھیں۔ اگر دونوں میں سے ایک نے بھی تکبیر نہ پڑھی تو قربانی صحیح نہ ہوگی۔ مسئلہ نمبر 7، قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت زبان سے نیت پڑھنا ضروری نہیں، دل میں بھی پڑھ سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 8، قربانی صرف اپنی طرف سے کرنا واجب ہے، اولاد کی طرف سے نہیں۔ اولاد چاہے بالغ ہو یا نابالغ، مالدار ہو یا غیر مالدار۔ مسئلہ نمبر 9، قربانی ان جانوروں کی جا سکتی ہے: اونٹ، اونٹنی، بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا، گائے، بھینس، بھینسا۔ بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا کے علاوہ باقی جانوروں میں 7 دمی شریک ہو سکتے ہیں۔ گائے، بھینس، اونٹ وغیرہ میں 7 سے کم افراد بھی شریک ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر کئی افراد مل کر ایک حصہ ایصال ثواب کے طور پر کرنا چاہیں تو بھی جائز ہے۔ اونٹ میں 10 افراد بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 10، اگر قربانی کا جانور اس نیت سے خریدا کہ بعد میں کوئی مل گیا تو شریک کر لوں گا، اور بعد میں کسی اور کو قربانی یا عقیقہ کی نیت سے شریک کیا تو قربانی درست ہے۔ اور اگر خریدتے وقت کسی اور کو شریک کرنے کی نیت نہ تھی بلکہ پورا جانور اپنی طرف سے قربانی کرنے کی نیت سے خریدا تھا، تو اب اگر شریک کرنے والا غریب ہے تو کسی اور کو شریک نہیں کر سکتا، اور اگر مالدار ہے تو شریک کر سکتا ہے، البتہ بہتر نہیں۔ ایک جانور قربانی کے لیے خریدا، اگر اس کے بدلے دوسرا حیوان دینا چاہے تو جائز ہے، مگر یہ لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ دوسرا حیوان کم از کم اسی قیمت کا ہو۔ اگر اس سے کم قیمت کا ہو تو زائد رقم اپنے پاس رکھنا جائز نہیں، بلکہ صدقہ کرنا ضروری ہے۔ ہاں، اگر زبانی طور پر جانور کو متعین نہ کیا بلکہ یہ ارادہ کیا ہو کہ اگر اچھی قیمت میں فروخت ہو رہا ہو تو فروخت کر دیں گے، اس صورت میں اصل قیمت سے زائد رقم اپنے پاس رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ مسئلہ نمبر 11، قربانی کا جانور گم ہوا، اس کے بعد دوسرا خریدا۔ اگر قربانی کرنے والا امیر ہے تو ان دونوں جانوروں میں سے جس کو چاہے ذبح کرے، جبکہ غریب پر ان دونوں جانوروں کی قربانی واجب ہوگی۔ مسئلہ نمبر 12، قربانی کے جانور میں اگر کئی شرکا ہیں تو گوشت وزن کر کے تقسیم کریں۔ مسئلہ نمبر 13، بھیڑ بکری جب 1 سال کی ہو جائے، گائے بھینس 2 سال کی اور اونٹ 5 سال کا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے، اگر اس سے کم ہے تو جائز نہیں۔ ہاں، دمبا اور بھیڑ نہ کہ بکرا اگر اتنا موٹا تازہ ہو کہ سال بھر کا معلوم ہو مگر سال کا پورا نہ ہو تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ یہ صرف دمبے اور بھیڑ کے لیے ہے۔ مسئلہ نمبر 14، قربانی کا جانور اگر اندھا ہو یا ایک آنکھ کی 1/3 یا اس سے زائد روشنی جاتی رہی ہے، یا ایک کان 1/3 یا اس سے زیادہ کٹ گیا ہو، یا دم 1/3 یا اس سے زیادہ کٹ گئی ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ گائے اور بھینس کے 2 تھن یا بکری کا 1 تھن خشک ہو چکا ہو یا پیدائشی طور پر نہ ہو تو ایسے جانور کی قربانی بھی درست نہیں۔ مسئلہ نمبر 15، اگر جانور 1 پاؤں سے لنگڑا ہے یعنی 3 پاؤں سے چلتا ہے، 4تھے پاؤں کا سہارا نہیں لیتا تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں۔ ہاں، اگر وہ 4تھے پاؤں سے سہارا لیتا ہے لیکن لنگڑا کر چلتا ہے تو ایسے جانور کی قربانی بھی درست ہے۔ مسئلہ نمبر 16، قربانی کا جانور خوب موٹا تازہ ہونا چاہیے۔ اگر جانور اس قدر کمزور ہو کہ ہڈیوں میں گودا بالکل نہ رہا ہو تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں۔ مسئلہ نمبر 17، اگر کسی جانور کے تمام دانت گر گئے ہوں تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، اور اگر اکثر دانت باقی ہوں، کچھ گر گئے ہوں تو قربانی جائز ہے۔ اگر کسی جانور کی عمر پوری ہو اور دانت نہ نکلے ہوں تو بھی قربانی ہو سکتی ہے، تاہم اس سلسلے میں جانوروں کے عام سوداگروں کی بات معتبر نہیں، بلکہ یقین سے معلوم ہونا ضروری ہے۔
یا یہ کہ گھر میں پالا ہوا جانور ہو تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ مسئلہ نمبر 18، جس جانور کے پیدائشی کان نہ ہوں اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 19، اگر کسی جانور کے سینگ بالکل جڑ سے ٹوٹ چکے ہوں، اس طور پر کہ دماغ اس سے متاثر ہوا ہو، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں، اور اگر معمولی ٹوٹے ہوں یا سرے سے سینگ ہی نہ ہوں جیسے اونٹ تو بلا کراہت جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 20، خارش زدہ جانور کی قربانی جائز ہے، البتہ اگر خارش کی وجہ سے بے حد کمزور ہو گیا ہو تو پھر جائز نہیں۔ مسئلہ نمبر 21، اگر جانور میں کوئی ایسا عیب پیدا ہوا جس کے ہوتے ہوئے قربانی درست نہ ہو تو مالدار شخص کے لیے ضروری ہے کہ دوسرا جانور اس کے بدلے خرید کر قربانی کرے، غریب ہے تو اسی جانور کی قربانی کر سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 22، قربانی کے گوشت میں بہتر یہ ہے کہ 3 حصے کرے، ایک حصہ اپنے لیے رکھے، ایک حصہ رشتہ داروں کو دے اور ایک حصہ فقراء، غرباء اور مساکین کو دے، لیکن اگر سارے کا سارا گوشت اپنے لیے رکھے تب بھی جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 23، قربانی کی کھال کسی کو خیرات کے طور پر دے یا فروخت کر کے اس کی قیمت فقراء کو دے، البتہ اگر کسی دینی تعلیم کے مدرسہ اور جامعہ کو دے دے تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ علم دین کا احیاء سب سے بہتر ہے۔ مسئلہ نمبر 24، قربانی کی کھال کو اپنے مصرف میں بھی لایا جا سکتا ہے، اس طور پر کہ اس کا عین باقی رہے، مثلا مسلح بنائے یا رسی یا چھلنی بنائے تو درست ہے۔ مسئلہ نمبر 25، قربانی کی کھال کی قیمت مسجد کی مرمت یا امام و مؤذن یا مدرس یا خادم کی تنخواہ میں نہیں دی جا سکتی، نہ اس سے مدارس کی تعمیر ہو سکتی ہے اور نہ شفا خانوں یا دیگر رفاعی اداروں کی۔ مسئلہ نمبر 26، قربانی کی کھال کسائی کو اجرت دینا جائز نہیں۔ مسئلہ نمبر 27، اگر قربانی کے 3 دن گزر گئے اور قربانی نہیں کی تو اب ایک بکری یا بھیڑ کی قیمت خیرات کر دے، اور اگر جانور خریدا تھا مگر قربانی نہیں کی تو وہی جانور خیرات کر دے۔ مسئلہ نمبر 28، ایصال ثواب کے لیے قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتا ہے اور دوسروں کو بھی کھلا سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 29، اگر کسی شخص کے حکم کے بغیر اس کی طرف سے قربانی کی تو قربانی نہیں ہوگی، اسی طرح اگر کسی شخص کو اس کے حکم اور اجازت کے بغیر قربانی میں شریک کیا تو صرف گوشت کی نیت سے شریک ہے تو کسی کی قربانی صحیح نہ ہوگی۔ مسئلہ نمبر 30، قربانی کا گوشت غیر مسلم کو بھی دے سکتا ہے، البتہ کسی کو اجرت میں نہیں دے سکتا۔ مسئلہ نمبر 31، گابن جانور کی قربانی بھی صحیح ہے، اگر بچہ زندہ نکلے تو اس کو بھی ذبح کر دے اور گوشت آپس میں تقسیم کرنے کے بجائے صدقہ کر دیا جائے، مگر بہتر یہ ہے کہ جانور گابن نہ ہو۔ مسئلہ نمبر 32، جو شخص قربانی کرنا چاہے اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ یکم ذی الحج سے قربانی کا جانور ذبح ہونے تک اپنے جسم کے بال ناخن نہ کاٹے۔ یہ مستحب ہے، واجب نہیں، یعنی اس کا ثواب ہے، گناہ نہیں۔ البتہ اگر زیر ناف اور بغل کے بالوں پر 40 روز کا عرصہ گزر چکا ہو تو ان بالوں کی صفائی بہتر ہے۔ مسئلہ نمبر 33، قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ تک بھی رکھ سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 34، جانور ذبح کرنے کے لیے چھری خوب تیز ہونی چاہیے تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو۔ مسئلہ نمبر 35، اگر کوئی شخص اپنی قربانی کا گوشت سارے کا سارا کسی اور کو کھلا دے، خود بھی کچھ نہ کھائے تو ایسا کر سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 36، خصی جانور کی قربانی جائز بلکہ افضل ہے، کیونکہ اس میں دوسرے کی بنسبت گوشت زیادہ ہوتا ہے۔ مسئلہ نمبر 37، ذبح کرتے وقت تکبیر کے علاوہ کچھ اور نہیں کہنا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 38، اگر کسی نے قربانی کی نظر مانی اور وہ کام ہو جائے تو قربانی واجب ہے، اس کے گوشت سے خود نہیں کھا سکتا، سارا فقراء اور مساکین کو کھلائے گا۔ مسئلہ نمبر 39، اگر کسی شخص کی ساری یا اکثر آمدنی حرام کی ہو تو اس کو اپنے ساتھ قربانی میں شامل کرنا جائز
نہیں، اگر شک بھی ہے تو اسے اپنے ساتھ شامل کرنا جائز نہیں۔ کسی بھی شخص کی قربانی اس طرح نہیں ہوگی۔ اگر شریک کیا تو سب کی قربانی ناجائز ہوگی۔ مسئلہ نمبر 40، بکری کے علاوہ دوسرے کسی جانور میں تمام شرکاء اپنا اپنا حصہ تقسیم کیے بغیر فقراء کو دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں۔ البتہ اگر نظر کی قربانی ہو یا مرحوم کی وصیت کے تحت قربانی کر رہے ہیں تو پھر تقسیم سے پہلے کسی فقیر کو دینا درست ہے۔ مسئلہ نمبر 41، کسی سے مرتے وقت وصیت کی کہ میرے مال سے قربانی کی جائے تو اس قربانی کا سارا گوشت خیرات کرنا ضروری ہے، خود کچھ بھی نہیں کھا سکتے۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔